والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید سروراں حامی بے کساں ماہتاب ازل جلوہ حق نما یعنی کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمانے کے بعد گرامی کر حضرات، زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے مہینے کے بالکل قریب پہنچ رہے ہیں. اللہ جل جلالہ وامن برہانہ اعظم و شانہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عنی عطا فرمائے. اگر ہم اپنے ارد و گرد نظر دوڑائیں تو بہت سارے چہرے ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جو پچھلے یا اس سے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ وہ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اب وہ چہرے ہمیں نظر نہیں آ رہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مرتبہ پھر موقع عطا فرما رہا ہے کہ رمضان شریف کے بالکل قریب ہیں. اللہ نصیب فرمائے. اللہ جل جلالہ وامن برہانہ اعظم و شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی فرضیت کچھ یوں بیان فرمائی. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتبہ
अलैकुम सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, और सिर्फ ये मुशक्कत तुम्हारे ऊपर नहीं है कि तुम कहो कि हम सुबह से लेके शाम तक भूखा रहना है। फरमाया कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज नहीं किए बल्कि तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं, जो लोग गुजरे हैं, ये रोजे उन पे भी फर्ज किए हैं। लअल्लकुम तत्तकून, रोजा फर्ज करने का मकसद बयान फरमाया आखिरी अल्फाज में, फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें तकवे की दौलत मिले। पूछा गया या रसूल अल्लाह तकवा किधर है? खौफ खुदा, अल्लाह का डर। देखें रोजा एक राज है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। कोई बंदा भी नहीं देख रहा, कोई बंदा भी नहीं देख रहा। खजूरें पड़ी हैं, तरह तरह के मशरूब पड़े हैं, अगर बंदा खा भी ले तो लोगों ने कहना रोजेदार है। उस वक्त बंदे का ईमान दसदा है कि मैं उस रब नूं मानना जिहड़ा रब हर वक्त मेरे नाल रहिंदा है। अभी तो ये मौसम ठंडा है ना, 5-7 साल पहले जाएं तो इतनी सुबह सुबह बंदे को प्यास लगती थी, तो फिर लोग टरबैने ढूंढते थे कहाँ चलती हैं, कहाँ नहाए हैं। बार बार बंदा नहाता है ताकि बंदे की जो है वो हरारत जो है वो कम हो। कितनी एक कुल्ली करता है तो इतना मजा आता है, और जो ट्यूबवेल के नीचे अपना सर रखता है कितना सुकून मिलता है। ठंडा ठंडा पानी है, लेकिन एक घूंट भी नहीं पीता। अगर पी ले तो लोग रोजेदार कहेंगे इसने रोजा रखा है। तो गोया यही एक राज है अल्लाह और बंदे के दरमियान। खाने पड़े भी होते हैं, सारा कुछ पड़ा भी होता है, सारा जनाबे वाला मशरूब भी है, देखता भी कोई नहीं है। उस वक्त रोजादार ये बात साबित करता है मेरा रब मुझे देख रहा है। ग्रामी के हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सामा रमदान ईमान व इहतिसाबा, फरमाया जिसने ईमान इहतिसाब की हालत में रोजे रखे, गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। और फरमाया कि रमजान अल्लाह का मेहमान है। अब देखें ना, हमारे घर में कोई मेहमान आना हो तो मेहमान की कंडीशनें होती हैं। कई मेहमान ऐसे हैं जिनको बाजार से बोतल पकाई पिलाई, पकोड़े खिलाए, दिया चल सलाम अलैकुम। कुछ मेहमान खास होते हैं, उनके लिए बैठक खोली जाती है, उनके लिए जनाब वाला तरह तरह के खाने पेश किए जाते हैं। बंदा खुश होता है, भाई तू बड़ा खुश है, क्या वजह है? मेरे घर मेहमान आ रहा है। गोया मेहमान अल्लाह की रहमत, मेहमान नवाजी करना अल्लाह का फजल। तो कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जिनके लिए घर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और मेहमान के आने से पहले कोई बंदा भी ऐसा नहीं है कि मेहमान इतना बड़ा आ रहा हो, बड़ा मेहमान हो तो कहते हैं कलीन बदल लो, पेंट करा लो, सफाई कर लो। मेहमान क्या कहेंगे? ये ऐसे रहते हैं, ये ऐसे रहते हैं। जितना बड़ा मेहमान होता है उतना प्रोटोकॉल दिया जाता है ताकि मेहमान ये ना कहे इनका घर अच्छा नहीं है, इन्होंने हमें वेलकम अच्छे तरीके से नहीं किया, हमारे लिए खाने नहीं पकाए। उसके आने से पहले खाना भी तैयार किया जाता है, चाय की भी तैयारी होती है, सारा कुछ होता है, दस्तरखान भी नया होता है। घर वाले जब मेहमान आए तो कहे क्या बात है, कितनी हमारी मेहमान नवाजी की है। अगर आम मेहमान आए तो ये हालत होती है, ये तो अल्लाह का मेहमान हमारे पास आ रहा है, और ये वो मेहमान है कि जो हमारे गुनाह बख्शवाने के लिए आ रहा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर के सहाबा का तरीका क्या था? शबान, ये शबान महीना जा रहा है, आज उसकी 29 तारीख है। इसमें सदकात व खैरात करते, ज़कात देनी होती ज़कात दे देते, और हदूद जारी करनी होती हदूद जारी कर देते। और जैसे ही रमजान शरीफ आता, कमर बांध के अल्लाह के घर में इत्काफ बैठ जाते हैं।
خوش نصیب ہیں وہ لوگ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، اگر 29 کا یہ شعبان ہوا تو آج آخری دن ہے اس کا، اگر 30 کا ہوا تو پھر کل آخری دن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں سرکار نے اپنے غلاموں کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے راوی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک، میں اس کا مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاں عظمت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے. اور فرمایا وہ کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا روزے فرض کیے، اس کی راتوں میں اللہ نے قیام رکھا، نماز تراویح نفل وغیرہ راتوں میں اللہ نے قیام رکھا. اور فرمایا کہ جو اس میں نیکی کا کام کرتا ہے، اگر کوئی ایک نیکی ادا کرتا ہے تو صرف نیکی کا ثواب نہیں ہے، نیکی کا ثواب اللہ فرد کے برابر عطا فرماتا ہے. اور فرمایا جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے اللہ تعالی ایسے ہی ہے جیسے اس نے اور مہینوں میں 70 فرض ادا کیے ہیں. یہ وہ ماہ مبارک ہے، لوٹ سیل ہے کہ جناب جہاں دیکھیں چیز اچھی ہو، کوالٹی ہو، سستی ہو، تو دکان میں دیکھیں رش پڑا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہو اتنا رش ہے، دوسرے دکاندار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے سیل لگی ہوئی ہے، رش ہے دکان کے اوپر. اور یہ وہ مہینہ ہے، یہ جنت کی سیل کا مہینہ ہے، بخشش ہوگی، گناہگاروں کی بخشش ہوگی. فرمایا جس نے اس میں فرض ادا کیا ایسے ہی ہے کہ اور مہینوں میں 70 فرض ادا کیے. اور آگے بیان فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کیا ہے؟ پیاس بھی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، دل بھی کر رہا ہے کھانے کو، لیکن پھر بھی روزہ کہتا ہے صبر کر، صبر کر. اور یہ اس مقصد کے لیے ہے. دیکھیں نا، ہم نے صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھایا، شام کو کمزوری بھی ہوتی ہے، نکاہٹ بھی بعض کا ہوتی ہے. تو اس بات کی طرف یہ ہے کہ تم نے صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھایا، تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. لوگوں کو کھانے کے لیے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو کھانے کے لیے 1 روٹی بھی میسر نہیں ہے. تو بندہ جب بھوکا رہتا ہے نا، اس کو دوسرے بھوکے بندے کا احساس پیدا ہوتا ہے. بندہ صحت مند ہے تو وہ سوچ نہیں سکتا کہ جناب بیماری میں بندے کا کیا حال ہوتا ہے. جیسے ہی بخار ہو گیا پھر بندہ کہتا ہو صحت کروڑ نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں کیا ہے؟ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ غمخواری بتاتا ہے، یہ بلائی کراتا ہے. اور فرمایا ایسے ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی اللہ افطار کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے. اور فرمایا یہ نہیں ہے کہ اب اس بندے نے افطار کرایا تو اس کے ثواب میں کمی آ گئی، نہ. فرمایا جس نے افطار کیا کرایا اتنوں کو بھی اتنا ثواب، جس نے افطار کیا اس کو بھی. اور پھر یہ بات ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو، روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے پلائے گا. اور آگے بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اپنے غلاموں سے، ماتحتوں سے کام میں تخفیف کرے گا، کام میں اپنے غلاموں سے، نوکروں سے، ملازموں میں تخفیف کی ہے، یار کوئی بات نہیں ہے، رمضان شریف ہے، تم روزے رکھو، ساری زندگی ہم نے کام کرنا ہے. فرمایا کام میں کمی دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرمائے گا. اور آگے بیان فرمایا کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ جنت کے مختلف دروازے ہیں لیکن ایک دروازے کا نام ہے ریان. فرمایا اونلی ون، صرف جو ہے اس میں روزے دار داخل ہوں گے. جب روزے دار داخل ہو جائیں گے غلقت الابواب، اس جنت کے دروازے کو تالا لگا دیا گیا ہے، یہ صرف روزے داروں کے داخلے کی جگہ ہے. تو اس لیے انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں تو پکا رمضان شریف ہے.
ابھی سے ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ میں نے جناب تلاوت قرآن کرنی ہے، میں نے ذکر و اذکار کرنا ہے، میں نے نوافل پڑھنی ہے، میں نے صلاۃ و تسبیح ادا کرنی ہے، میں نے کلمہ طیبہ ادا کرنا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، میں نے گناہوں کے کام کو چھوڑ دینے ہیں، میں نے برائی کو چھوڑ دینا ہے، میں نے فلاں کام چھوڑ دینا ہے، اور کمر بستہ ہو جائیں تاکہ جیسے ہی رمضان شریف داخل ہو جائے ہمارے نیکیوں کا میٹر چل جائے۔ یہ ہر عاشق رسول، ہر عاشق رمضان کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ اب دیکھیں نا، کوئی ایسا دکاندار نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیزن آنے سے پہلے وہ کہے گی کوئی بات نہیں، آئے گا دیکھی جائے گی۔ اگر کسان ہے تو انہیں گندم بونی ہے تو کہے گا خیر ہے، موسم لنگ جائے گا کر لینے، نہیں، موسم کے آنے سے پہلے بیج کا انتظام کرتا ہے، جب بیج بو دیتا ہے کھاد کا انتظام کرتا ہے، پھر سپریوں کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جناب والا میں نے پانی دینا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، پھر اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ہمارے اندر آ رہا ہے جس میں رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت، بخشش ہی بخشش، حتیٰ کہ لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ افطار کے وقت، سحری وقت کے وقت جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور خصوص میں خصوص کہ جب انسان روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ تیری رحمت کا طلبگار ہوں، یا اللہ میں تیرا فضل چاہتا ہوں، یا اللہ گناہ گار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، کاش کاش ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دے جن لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ لوگ جہنم سے آزاد ہیں۔ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ہماری بخشش کے لیے آ رہا ہے، لیکن خدا را غور کریں۔ اب دیکھیں نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، کئی لوگ سحری کا انتظام کر رہے ہیں، ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا کھانا، اچھی بات ہے، لیکن کئی نوجوان لڑکے جو ابھی سے پلان کر رہے ہیں، وہ جی رات تو بڑی لمبی ہے تو پھر اسی والی بال کا میچ کھیلنا۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ جی رمضان کی راتوں میں والی بال کا میچ، کئی منڈے نیٹ نہیں لینے جی یہ چڑی چھکے لانے نے سے، کئی رات کو جناب والا وہ بیٹریاں لے رہے ہیں جی رات کو فلانی جگہ تے والی بال کھیلنا چاہیے۔ استغفر اللہ، رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ کی رحمت پکارتی ہے، وہ مانگ لے، بندہ میری بارگاہ میں جھک رہا ہے، لیکن کئی ایسے بھی بے وقوف آمد ہے، وہ کئی بندے کہ سارا ٹائم ہی نہیں پاس ہونا، ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ جناب میں نے ایک ڈرامہ دیکھنا شروع کیا، ٹائم ہی نہیں لنگتا۔ کئی ایسے معاذ اللہ روزہ رکھنے کے باوجود گانے سن رہے ہوتے ہیں، فلمیں دیں جی ٹائم پاس کرنا، میں چلو ٹائم پاس کر لیں، کئی میچ کرا رہے جی اسی میچ کرانا رات نو جناب لیڈا شیڈا لائیاں نے، سارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا۔ استغفر اللہ، رمضان شریف کی آمد ہو اور بندہ مومن اس کا ٹائم پاس نہ ہو، بھئی قرآن پڑھو، مصطفیٰ پہ درود پڑھو، سبحان اللہ پڑھ لو، کلمہ شریف پڑھ لو، ذکر و اذکار کر لو۔ اگر بڑی مجبوری ہے دل کرتا ہے کہ موبائل استعمال کریں تو موبائل پہ نعت سن لو، بیان سن لو، تلاوت قرآن سن لو۔ یہ نہیں ہے کہ اب رمضان شریف آ رہا ہے تو راتوں میں لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، لوگ باہر جناب والی بال کا میچ ہو رہا ہے، سارے لڑکے۔ یہ والدین کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بیٹا یہ رمضان شریف ہے، یہ کھیلوں کے لیے نہیں آیا، یہ فضول ٹائم گزارنے کے لیے نہیں آیا، یہ رمضان شریف تو امت کو بخشانے کے لیے آیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ مولا علی مشکل کشا تاجدار حل عطا ایک دفعہ کوفے کے تشریف لے کے جا رہے تھے، کوفے کے قبرستان میں گزرے، دیکھتے ہیں کہ ایک قبر پہ نظر پڑی، قبر بڑی خستہ حال تھی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس قبر والے بندے دا میرے اتے حال کھول چھڑ، ایدہ کی حال ہے۔ اللہ نے دعا قبول کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تو آپ کی سواری ڈر گئی، فرمایا ایتھے دو بندیاں دیا قبراں سی تے سواری تاں ڈری انہاں نوں عذاب ہو رہا ہے، انہاں وچوں ایک پیشاب دے چھٹیا تو نہیں سی بچدا۔ یہ سواری کی اگر نظر کا عالم ہے تو پھر مولا علی کی نظر کا عالم کیا ہوگا، یہ آپ توجہ فرمائیں۔ مولا علی نے دعا کی، یا اللہ اس کا حال میرے اوپر جو ہے وہ کھول دے۔ دیکھا کہ قبر کے اندر
ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، اے علی بچائیے بچائیے، دعا کیجیے، میں جہنم میں جل رہا ہوں، میں آگ میں لپٹا ہوا ہوں۔ مولا علی کا دل تڑپ گیا، کہا کہ بھئی کیا ہے؟ یا اللہ اس پہ عذاب کو دور کر دے، یا اللہ اس کو بخش دے۔ آواز قدرت آئی، فرمایا علی پاک آپ اس کے لیے دعا نہ کریں تو یہ ٹھیک ہے۔ اتنا گناہگار، یا اللہ اس نے بڑی امید سے مجھے پکارا ہے، بڑی۔ فرمایا کیا وجہ ہے، کس وجہ سے یہ عذاب میں گرفتار ہے؟ فرمایا یہ رمضان کی راتوں میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ اگر نیکی کا ثواب زیادہ ہے، اگر فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو پھر گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ مولا علی کہنے لگے، فرمایا علی پاک اس کے لیے نہ کریں تو یہ ٹھیک ہے، یہ رمضان کی راتوں میں بھی برائی نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ رمضان کی وہ راتیں ہیں، عام راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے، بندے مانگ، بندے سوال کر۔ یہ تو وہ برکت والا مہینہ ہے، صبح شام دوپہر رات پچھلے پہر، حتیٰ کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم بندوں کے اوپر برستی ہے۔ تلاوت قرآن کرنے والے تلاوت قرآن کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہونے والے ذکر و درود میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ بندے جیسے سارا ٹائم نہیں پاس ہوندا، ڈب کے مر جانا چاہیے تھا۔ تو قرآن پڑھ لے، نہیں پڑھنا آندہ سیکھ لے، درود شریف پڑھ لے، ذکر و اذکار کر لے، کلمہ شریف بھی پڑھ لیتا ہے بندہ۔ جا کے 4 منڈے بیٹھ کے موبائل کھول کے جناب لوڈو کھیل رہے ہیں، یار ادھر روزہ رکھا تو ادھر لوڈو چل رہی ہے، عجیب ہی گل ہے۔ پھر دلیلہ کی دین کے تراویح کتنے لکھی ہے؟ میں ڈوب کے مر جو لوڈو کتنے لکھی ہے؟ جنہیں تراویح نہیں پڑھنی وہ دلیلہ منگا جی کتنے رکھیاں تراویحاں مولویوں نے کڈیاں۔ میں کہا تیری قسمت نہیں تے قسمت دا ماتم کر۔ ساری دنیا تراویحاں پڑھ رہی ہے، ذکر و اذکار سے مشغول ہے۔ اس لیے اگر آپ کے بچے ہیں تو والدین کا حق بندہ ان کو سمجھائے گا نہ، یہ کوئی گیمیں شیمیں نہیں ہے، کوئی فلمیں شلمیں نہیں ہے، یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا آپ ایک جگہ پہ تشریف لے گئے، پرانا بوسیدہ قبرستان تھا۔ حضرت سعید بن مسیب اس کو روایت کرتے ہیں، سعید بن مسیب کہتے ہیں مدینہ شریف کا قبرستان ہے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے قبرستان کے قریب سے گزرے، مولا علی نے قبر والوں کو سلام کیا۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ جب قبروں کے پاس جانا ہے تو السلام علیکم یا اہل القبور، یہ قبروں والوں کا سلام ہے۔ قبروں والوں کو سلام کیا تو فرمایا قبروں والو اسی تواڈے حال دسی یا تسی اپنے حال دسو؟ مولا علی فرمان لگے قبر والو تسی اپنے حال پہلے سنانے یا میں تمہانوں دساں؟ کہا علی پاک آپ ہی ہمارے حال بیان کر دیں۔ مولا علی فرمانے لگے تمہانوں پتہ کی ہویا مرن تو بعد؟ یا علی سانو کوئی نہیں یہ پتا۔ مولا علی فرمان لگے جڑا مال تسی چھڈیا نا تواڈے وارثاں نے ونڈ لیا، جنہوں تسی جمع کرتے رہے ہو نا، جہدے واسطے کھاپتے رہے ہو مال مال، اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں بندہ آندہ میرا مال وہ بھی میرا، یہ بھی میرا، وہ بھی میرا۔ فرمایا تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا تیرا وہی ہے جڑا تو کھا لیا، تیرا وہی ہے جڑا تو پہن کے پرانا کر چھڈیا، تے تیرا وہی ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے رستے جو صدقہ دے گیا۔ فرمایا باقی تیرا نہیں۔ ادھروں جناب نکل دی روح نکلی ہے، او اولاد جڑی تیرے پیچھے مرتی رہی، ایک رات بھی جڑا گھر بڑا عالی شان محل بنایا، ایک رات بھی تینوں اس گھر چ رکھن لیو گوارا نہیں کرنا۔ وہ کہنے کہ چھیتی کرو پروڑے آئے نے، کسی نے کہنا چھیتی کرو دوروں آئے نے، کسی نے یہ ہونا کہ روٹی کھا کے جایا جائے، اے بھی بڑی مصیبت ہے۔ یہ لوگ سمجھتے روٹی دا اعلان جنازے تے ضروری ہے۔ وہ پاس جڑا دوروں آیا انہیں کتے جانا ہے، تو جڑا نالے پنڈوں آیا وہ واسطے روٹی دا اعلان نہیں کرنا چاہیے، اچھے اعلان نہیں ہے، اے جی روٹی کھا کے جائے۔
مولا علی فرمان لگے جڑے گھر تسی بنا کے آئے ہو نا تواڈے دشمن آباد نے انہاں گھراں چ جنہاں نوں تسی بولنا پسند نہیں کرتے گھر بنائے تو تواڈے دشمن گھراں چ آباد جڑیاں جائیداداں بنائیاں وہ لوگوں نے تقسیم کر لئیاں فرمایا دشمن آباد فرمایا ہن تسی دسو تواڈا کی حال ہے کہنے لگا مولا فرمایا ایک گل اور مولا علی فرمایا جڑیاں تسی جنہاں بیبیاں نال شادیاں کیتیاں تواڈے مرن تو بعد جڑیاں تواڈے تو بغیر کہ نہیں اسی نیند نہیں آندی انہاں نے نویں شوہر لب لے انہاں جڑ نویاں جگہ تے شادیاں کر لئیاں نے تو ہن تسی اپنی گل دسو کہنے لگے مولا علی کی دسیے ساڈے کفن پھٹ گئے ساڈے وال جھڑ گئے مولا علی ساڈے جسماں چوں پیپ پہ رہی ہے بس اینی گل ہے جڑا پیچھے چھڈ کے آئے انہاں تقسیم کر لیا کچھ نہیں کیتا ساڈے واسطے سانو اسی چیز دا فائدہ ہویا جڑے اسی اپنے ہاتھ دے نال صدقہ خیرات کر کے آئے گرامی کے حضرات رمضان المبارک کی آمد ہے اس میں مجھے اور آپ کو کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا ہے گناہوں کو چھوڑنے کی پریکٹس غم خاری کا مہینہ اللہ کا قرب پانے کا مہینہ تلاوت قرآن مولا علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا علی اے علی اگر تیری موت اس حالت میں اندر آئی کہ قرآن پڑھتا رہے قرآن پڑھانا رہے اس حال دے اندر تیری موت آئی تے فرشتے تیری قبر دا حج کرن گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو فرمایا تو ہمیں ابھی سے نیت کرنی چاہیے کہ رمضان شریف آ رہا ہے ہم نے نیکیاں کرنی ہے رمضان شریف آ رہا ہے ہم نے تلاوت قرآن کرنی ہے رمضان شریف ہوندا پتہ کی ہے پہلے 3-4 دن رش 5 دن لنگنے تے پھر وہ بس تھوڑا 15 دن لنگنے تے بس وہی نمازی تے پھر جناب آخر تے کوئی 5ویں-26ویں روزے پھر مسجد بھر جانے اب یہ تو ہماری کنڈیشن ہے ادھر سے نہیں بدلتا ادھر سے رحمت بڑھتی ہے کوئی مانگنے والا دیا جائے ہے کوئی بیماری کا کہنے والا اس کو شفا دی جائے تو اس لیے فرمایا یہ صدقات و خیرات کرنے کا مہینہ ہے اب دیکھیں رمضان شریف آئے گا لوگ غریبوں کے اندر راشن بھی تقسیم کریں گے کرنے بھی چاہیے اچھی بات ہے لیکن انہیں تصویریں کھینچ کے سوشل میڈیا تے نہیں لانیاں چاہیے اے جناب جی ایک توڑا ہے تے 5 کلو دی چینی ہے تے جناب 2 کلو جناب وچ ویسن ہے آٹا فلانا آٹا ہے تے نال ہی بڈھی نو پھڑانی ہے تے نال ہی تصویر جی دی تصویر سوشل میڈیا تے آئی نا وہ برکی بڑی اوکھی رنگ دی ہے ہاں دے خوب خدمت کریں خوب صدقات و خیرات کریں فرمایا کہ صدقات و خیرات کرنے سے کبھی بھی مال میں کمی نہیں آتی کریں لیکن بندے نو پتا ہوتا ہے کہ کیڑا میرا رشتہ دار غریب ہے کیڑا میرے گلی چ ماڑا ہے یہ ضروری نہیں کہ لوگوں کو دکھا کے کرو فرمایا صدقہ جتنا چھپا کے دیا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر ملتا ہے اور روزہ اس بات کی گارنٹی ہے لعلکم تتقون کہ تمہیں تقوی کی دولت ملے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ حکمران تھے یہ تھے ساڑھے حکمران جناب سارا کچھ ہضم کر کے کہنے کہ سانو غریباں نے بڑا ساتھ ہے غریب ڈوب کے مر جان نو ٹینشن آپ کی عادت تھی نا رات کو آپ نقاب کر کے نا تو گلیوں میں چکر لگاتے تھے دیکھیے کی حال ہے رات کا پچھلا پیر ایک گلی دے لاگو نہیں ننگے جناب بچے رو رہے ہیں ہائے اماں آپ کھڑے ہو گئے کان لگایا تو بچے کہہ رہے کہ ماں کھانا کدوں پکنا ہے تو ماں کہہ رہی ہے پتر پک جانا سو آرام کرو بچے کہہ رہے ہیں ماں وہ کیڑی ہانڈی جڑی 3 دن پکی کوئی نہیں کل بھی نہیں پکی اج بھی نہیں پکی آپ کا دل جناب پریشان ہو گیا آپ نے دستک دی انہوں نے کہا من دا قلب آپ کون بوئے تھے انہوں نے کہا جناب ویسے مسافر انہوں نے کہا تینوں کی کھلانا اسی تے آپ مجبور ہاں لیکن آپ نے پردہ نہیں لایا اکھاں تو نقاب کیتا ہے
فرمایا کی گل ہے؟ بی بی کہنے لگی یتیم بچے نے تے راشن روشن کوئی نہیں ساڈے کول، لنگر کوئی نہیں، جو ایسی مک گیا ہے۔ اے بچے نے یتیم تے ہن ہانڈی دے وچ پتھر پائے نے تے وچ پانی تے تھلے میں اگ بالنی ہے کہ سو جو پترو پک جاندا ہے، سو جو پک جاندا ہے۔ تے ہن جدوں بھوک لگی ہوئے پھر نیند بھی نہیں آندی۔ یہ لفظ کہنا آسان ہے لیکن یہ اسی کو پتا ہوتا ہے جس کے ساتھ بیتی ہے۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ تو حضور کی کھانا کے پکے، دیکھا تو ہانڈی چ پتھر تھلے آگ، فوراً نکلے بیت المال چ گئے، راشن چکے ہے، بوری جناب اپنے موڈے تے چکی ہے تے خادم آیا، سرکار کدھر؟ فرمایا جی لاؤ جی میں چک لینا۔ فرمایا نہیں پیچھے ہو جا۔ اوتھے گئے، ماں کو کہا ماں آٹا بنا، سارا کچھ کیا، راشن بھی دیا۔ تو اب وہ اماں پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ حکمران تے تیرے ورگا ہونا چاہیے، حکمران تے اے ہونا چاہیے۔ عمر فاروق نو ساڈا پتہ نہیں چلیا، سارا کچھ لنگر کرایا نا تے چہرے تے مسکراہٹ پھر آ جاندی ہے۔ تے پھر انہوں نے جڑی دعا کیتی ہوگی نا، انہوں نے کہنا نہیں پیا ہوگا میرے واسطے دعا کرو۔ اے یہ دعا ہے کہ بغیر کیا جڑی دل چو نکلتی ہے، دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں لیکن طاقت پرواز رکھتی ہے۔ فرمایا ماں دعاواں دئی جا رہی ہے، تینوں پتہ دل چو نکل رہی ہونی۔ آپ فرما لگے اچھا اماں تو انج کر، میرے کہن تے عمر نو معاف کر چھٹ۔ کہنے لگی ہے 3 دن ہوئے نے میرے بچے بھوکے پیاسے، تو عمر تو پتہ ہی کوئی نہیں، پتر عمر نو معاف نہیں کرنا۔ آپ فرما لگے اماں چل میرے کہن تے کر چھٹ۔ نا 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 میں عمر نو معاف نہیں کرنا۔ آپ فرما لگے میں ہاتھ میں جوڑنا، چل میرے کہن تے معاف کر چھڑ۔ وہ کہنی معاف نہیں کرنا، جے کہندے ہو تے انج کرنی یا اللہ عمر نو تھلے لا تے ایس نوجوان نو ساڈا حکمران بنا چھڑ۔ فرمایا اماں عمر نو معاف کر چھڑ، چل میرے کہن تے کر چھڑ۔ معافی منگی، آپ نے اپنا نقاب اتاریا تو فاروق اعظم خود تو او نمائی ڈر گئی۔ اج کل کا حکمران کہ چلو انہوں 4 شیڈول چپاؤ، چل 4 شیڈول لاؤ، اندر کرو، نام و نشان مٹاؤ۔ حدیث پاک چاہتا ہے کہ ایک بندے نے کہا ایڈا محل بناؤ، ایڈا محل بناؤ، میں محل دے اتنے چڑھ کے کہاں ہو جی تے رب دی جنت بھی نہیں۔ محل بنیا، بادشاہ وکٹ واسطے آیا، کیا بات ہے، خزانے نے منہ کھلے، جناب محل بن گیا۔ دیکھیا تو تھوڑی جی دور نہ ایک کچی کلی، کہنے لگا ہے کہ دیئے، وہ کہنے لگے بادشاہ ایک مائی ہے، وہ دیکھو گاں ہے، گاں چراندی ہے تے رات نو سوندی ہے، سانو کچھ نہیں کہندی۔ کہنے لگا نا نا ایڈے بڑے محل دے لا کے کلی کہ بادشاہ سانو تے کچھ نہیں کہندی، سوندی ہے تے گاں چراندی ہے تے اے ہی ہو دا نہیں جی چکو۔ آئی تو صاف کرتا، بالکل تھاں صاف، کلی کوئی نہیں۔ مائی کہنے لگی مالکہ میں تے تیری بندی ہاں، میں تے جا کے سو گئی ساں، تینوں تے نیند نہیں آندی۔ مالکہ تیرے ہوندیاں غریب دا چگا لٹیا گیا۔ مائی نے دعا کی تھی، اللہ فرمایا جبریل اڑے جا، اے بادشاہ نو تے اس محل نو چک کے اسمانہ تے جا کے تھلے زمین تے غرق کر چھڑ۔ اے بات دعا دا نتیجہ ہے۔ تو جدو پھر بندے دے دل چو دعا نکل دی ہے، ڈر گئی، فرمایا تسی مینو معاف کر چھٹو، مینو معاف کر دیو۔ اس دے باوجود بھی فاروق اعظم فرمان لگے ماں معافی دا حق تیرا نہیں، اس دے باوجود بھی عمر تیر کو معافی مانگنا، مینو معاف کر چھٹ۔ ایسے حکمران نبی پاک دے پاک غلاماں تے ایہو جو حکمران ہوندے نے، ایہو جو رسول کریم دے غلام ہوندے نے، نبی پاک دے پاک غلاماں تے پڑھیے، نبی پاک دے پاک غلاماں تے تحفے ہون سلاماں دے، تحفے ہون سلاماں دے، جنہ امت دا درد پہچانیا
ہر دکھی دا درد جانے آئے او صاحب خوب نصیبان دے پروردہ پاک حبیبان دے جنہ دین دا مطلب جانے آئے ہر دکھی دا درد پہچانے آئے۔ اللہ ہر مسلمان ممالک نو ایسے حکمران عطا فرمائے۔ المختصر ساری گفتگو دا ماحصل ہے کہ رمضان شریف بالکل قریب ہے۔ مینوں تے تانوں چاہیے کہ اپنے آپ نو چینج کریے جویں اللہ دا فضل تے دی رحمت آ رہی ہے سانوں بھی چاہیے۔ کئی بندے دیکھ لو گے پیچھے رشتہ داراں دے اندر جنہاں نو ایسی کول بڑے کئی منڈیاں نے کہی نماز پڑھو جی روزے وچ پڑھ لاں تو روزے تو پہلے مر گئے۔ وہ یار نماز پڑھو نہیں جی روزے کٹھیاں پڑھ لینیاں 2-3 دن روزے پڑھنے بہو جی بس ٹائم نہیں ملیا۔ تاش کھیلنی تے ٹائم، لوڈو کھیلنی تے ٹائم، والی بال دا میچ کھیلنا تے رات لوکی تراویح پڑھ دیں منڈے میچ کھیل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اے رمضان شریف نو نیکی دے کماں چ مصروف رہ کے گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔